बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अरकान कौमी असम्बली के माली साल 2018-2019 के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान 10 करोड़ 82,36,000 रुपए से जायद के असासों के मालिक। बिलावल भुट्टो के 1.5 अरब रुपए से जायद मालियत के असास से दुबई के अकामा होल्डर भी निकले। सईद गनी का कराची के अहम मंसूबे शुरू करने का ऐलान। कहते हैं एमक्यूएम के लोग पानी के मसनूई बहरान में मुलव्वस हैं। कहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की बी टीम है। एमक्यूएम लोगों की तवज्जो बजट से हटाना चाहती है। सिंध असेंबली में प्राइवेट मेंबर डे पर हुकूमती अराकीन का अपोजिशन को फ्री हैंड। गैर सरकारी करारदादें बगैर इख्तलाफ के मंजूर। नशे के आदी अफराद के लिए बहाली मरकज के क़याम पर MMA के रुकन सैयद अब्दुल रशीद की गैर सरकारी करारदाद। मारवी राशिदी का मनशियात के खात्मे पर जोर। तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली इमरान शाह कहते हैं स्कूलों में कोकीन, हेरोइन, हशीश और दीगर मसाइल हैं। मैट्रिक और इंटर के तलबा के टेस्ट कराए जाएं। मुस्बत आने पर तलबा को स्कूल से निकालने की सजाएं दी जाएं। जुलाई से सितंबर में मानसून बारिशें मुतवक्का। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जेर सदारत मानसून बारिशों से मुताल्लिक इजलास। मुमताज अली शाह कहते हैं किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए PDMA इंतजामिया तैयार है। सेक्रेटरी अपाशी को दरियाई इलाकों में प्रोटेक्टेड बंद से तजावुजात खत्म करने की हिदायत। कराची ताजर एक्शन कमेटी की रीगल चौक से प्रेस क्लब तक रैली। ताजर कमेटी का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। मुतालबात ना माने गए तो शटर डाउन हड़ताल करेंगे। जी नाज़रीन, स्टोरीज़ आपने देखी। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, अपने मेहमानों को तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं वीर कोहली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ जो आज के दूसरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है, सीनियर रहनुमा है, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख़ास तौर पे सिंध की बात की जाए क्योंकि आप मुआविन ख़ुसूसी हैं और बजट भी जो है वो पास कर लिया गया है, सिंध का बजट पास हो गया है। सर जो शिकायत सिंध के शहरी इलाक़ों को रही है वो ये है कि सिंध के इस बजट 2019-2020 में ख़ास तौर पे कराची के जो इलाक़े यानी सिंध के शहरी इलाक़े हैं उन्हें वो खुसूसियत या वो तवज्जो नहीं दी गई जो माजी में दी जाती थी। क्या कहते हैं सर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि देखें जो इस मौजूदा जो बजट है इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। उसमें यह है कि एक तो जो जॉब्स हैं तकरीबन 54,000 जॉब्स का है, तो ये उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि रूरल्स को देंगे कि अर्बन को देंगे। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि देखो जो जब तक हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में पढ़ा लिखा जो एक पूरा लोग पूरा एक नौजवान आगे नहीं आएंगे तब तक सोसाइटी आगे नहीं जा सकती। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो बेसिक जो एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं उनके सारी फ़ीस वगैरह माफ़ की है। उसमें भी ये नहीं है कि रूरल है या अर्बन है, वो सबके लिए है, ठीक है ना। तो जो बोर्ड्स होते हैं वो भी सबके लिए हैं। इस तरह देखो हमने कहा है कि भाई 200 के करीब जो है ना वो मॉडल स्कूल्स बनेंगे, वो मॉडल होंगे। अब ये उसमें नहीं है कि वो रूरल में है कि अर्बन में है, वो कहीं भी हो सकते हैं। अर्बन के भी बहुत सारे, जैसे आप कराची का जिक्र करते हैं तो कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वो इस तरह की चीज़ें नहीं है तो वो बन सकती हैं वहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं है कि आप अर्बन और रूरल को अलग करें। कभी सिंध गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी उन चीज़ों को नहीं सोचा है, क्योंकि सिंध एक है, उसका अर्बन हो चाहे रूरल हो। जब सिंध के लिए पॉलिसी बनती है तो वो साझी पॉलिसी बनती है और मुकम्मल बनती है और सबके लिए बनती है। तो ऐसा नहीं सर है। कराची में जो सबसे अहम मसला है वो पानी का मसला है और अब शायद ऐसा लग रहा है कि K4 का मंसूबा फिजिबल ही ना रहे, इसलिए कि अभी तक तो लैंड भी एक्वायर नहीं, उसके लिए ज़मीनें भी हासिल नहीं की गई हैं। जो तखमीना लगाया गया था 25 अरब रुपए का 2007 में, 5 से ये मंसूबा शुरू हुआ, इसकी प्लानिंग शुरू हुई, 7 में से भेज दिया गया कि जी अब ये फिजिबल है और इसके ऊपर वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स चाहिए। अब वो 25 अरब की जगह 125 अरब का हो चुका है, लेकिन कुछ अवामी हल्के ये कह रहे हैं कि शायद ये मंसूबा मतलब मुकम्मल ना हो सके। 12.5 अरब रुपए वफाक की जानिब से ऑलरेडी सिंध हुकूमत को दिए जा चुके हैं।
سر کیا کہتے ہیں، کیا واقعی K4 کا منصوبہ کبھی مکمل ہو پائے گا؟ دیکھو میں ایک منصوبے کی بات نہیں کر سکتا، میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ میں بہت سارے ایسے منصوبے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 120 سے زیادہ ارب جو روپے ہیں وہ وفاق نے کاٹے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے پروجیکٹس تھے. تھر کے اندر اس وقت پانی کی قلت ہے، اور وہاں پر جو ہمارے وہاں نگر پارکر میں خاص طور پہ جو ہمارے لوکل وہاں پہ ایم پی ہیں، انہوں نے یہ اسکیم شروع کی تھی، اور وہ جس میں سی ایم صاحب سے اپروول لیا تھا انہوں نے. لیکن اس وقت تھر میں پانی کا مسئلہ ہے، نگر پارکر میں پانی کا مسئلہ ہے. ایک بوند کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. جو ہم نے اسکیمیں اسٹارٹ کی تھی وہیں کی وہیں دھری کی دھری. جو آر او پلانٹس لگائے گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ دیکھو وہ یہ ہے اس کے میں بتاؤں مختلف علاقوں میں جو لگائے میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو قدرت کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتی نا، انسانی بنائے ہوئے آر او پلانٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو جب وہ آر او پلانٹ لگے تھے تو 4 سال پہلے 5 سال پہلے، تو اس وقت بارشیں ایک سال نہیں تو دوسری سال مسلسل ہوتی تھیں. اب پچھلے 4 سال سے بارش نہیں ہوئی تو جو جہاں پر 100 فٹ کے نیچے پانی ملتا تھا وہاں اس وقت وہ 300 فٹ 350 فٹ میں پانی مل رہا ہے. تو وہ جو آر او پلانٹ اس وقت لگے تھے اس میں ایک ٹیکنیکل چیز یہ ضرور تھی، کیونکہ اندازہ نہیں ہوتا کہ 4 سال تک بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ دو کام کیے تھے سندھ گورنمنٹ نے، صرف آر او پلانٹ کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ سندھ میں آپ نگر پارکر میں جا کے دیکھیں تو نگر پارکر جو کارونجر بہت بڑا پہاڑ ہے سندھ کا، تو وہ اس کے چاروں طرف جو ہے نا بہت سارے سندھ گورنمنٹ نے ڈیمز بنائے ہیں. اور لیکن وہ ڈیمز جو ہیں وہ اس لیے نہیں بھر سکے کہ 4 سال سے بارش نہیں ہوئی. اچھا دوسرا یہ کہ جب ایک دفعہ بارش ہو نا، جو تھر کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، میں تھر کا باشندہ ہوں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک بارش جتنی بھی زیادہ ہو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بارش ایک دفعہ جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ پانی بہہ جاتا ہے، اور وہ پیاسی دھرتی جو ہوتی ہے نا اس کی وہ پیاس ختم نہیں ہوتی ہے. تو وہ ایک سیزن کے اندر کم سے کم 4-5 ایسی بارشیں ہوں جو ان کی پیاس ختم ہو دھرتی کی، تو جب جا کے وہاں وہ سروائیول کر سکتی ہیں. کنویں ہوں، چاہے وہ آر او پلانٹس ہوں، چاہے وہ ڈیمس ہوں. یہ چیزیں ہیں جو ٹیکنیکل چیزیں. اب ٹیکنیکل بھی اس سینس میں کہ وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتی، گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہوتی، قدرت کے بس. سر ہم صحرائی علاقوں کو روتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بارش کا مسئلہ یہ. دبئی جیسے علاقے میں آپ جا کے دیکھیں سارا صحرا تھا سر، اس وقت کیا گرینری ہے، کیا ٹیکنالوجی ہے، کیا ہے سر. وہ بھی تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ترقی کی ہے نا. بالکل صاحب میں آپ سے ایگری ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو وہ سندھ کا علاقہ نہیں ہوتا، وہ پورے پاکستان کا علاقہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی موجودہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے یہ جو 2-3 چیزیں ہیں. دیکھو ابھی سندھ کا پانی اب تقریباً 50% سے زیادہ کم آ رہا ہے پانی. اب وہ وہاں سے سکھر بیراج سے پانی کم آ رہا ہے. اب سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ نوکوٹ آپ نے دیکھا ہوگا، نوکوٹ سے لے کر تقریباً 250 کلومیٹر جو ہے وہ نگر پارکر تک پانی کی پائپ لائن ہے تاکہ وہاں لوگوں کو مسئلہ نہ ہو. اب وہ پورے سندھ میں پانی نہیں ہے. آپ بدین میں جا کے دیکھیں پانی نہیں ہے. آپ وہ میرپور خاص ڈسٹرکٹ عمرکوٹ میں جا کے دیکھیں پانی نہیں ہے. آپ پورا علاقہ جو ہے اس میں پانی نہیں ہے. اوپر سے سکھر بیراج میں پانی کم آ رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اسی لیے کراچی میں پانی نہیں دیا جا رہا نا، تاکہ میرے بھائی پانی پیچھے سے آ ہی نہیں رہا ہے. اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی جو آپ کو مل رہا ہے اس میں آپ آپس میں لڑیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہماری میچورٹی یہ نہیں ہے. میچورٹی ہماری یہ ہے کہ جو سندھ کے حصے کا پانی ہے، دیکھو چاروں صوبے ہمارے ہیں، لیکن اوپر کچھ ایسے جو کینالز بنے تھے جس میں کہا گیا تھا معاہدے کے اندر ہے کہ وہ کینال صرف اس صورت میں چلائے جائیں گے جب پانی زیادہ ہوگا، یعنی کہ جب سیلاب آئے گا یا بارشیں زیادہ ہوگی اس صورت میں چلایا جائے گا. لیکن وہ ہمیشہ چل رہے ہیں. تو ہم وہی فارمولہ دیکھو آپ انڈیا کے ساتھ بھی وہی فارمولہ اپلائی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو پیچھے جو آخر میں ہوتا ہے نا سب سے پہلے اس کا رائٹ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں انڈیا ہمارا پانی نہیں دے رہا ہے یا پانی پنجاب سے روکا جا رہا ہے. دونوں الگ الگ ایشو ہیں، دونوں کو ہم ملا نہیں سکتے. دیکھو ایک تو پاکستان میرا گھر ہے، ایک میرے گھر کا اپنا ایشو ہے، اور دوسرا باہر جو انڈیا بیٹھا وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرا، اس میں ہم سب ساتھ ہیں. اس میں پورا پاکستان ایک ہی اس پہ ایجنڈا پہ ہے کہ انڈیا جو ہمارے ساتھ کشن گنگا جو ڈیم بنا رہا ہے وہ زیادتی ہے، اور ہم اس کے خلاف جو ہے وہ مل کر پورے پاکستانی سب، اور وفاقی گورنمنٹ ہو، صوبائی گورنمنٹ ہو، سب، کیونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. بالکل. ساجد بھائی کی طرف آتے ہیں. ساجد بھائی خاص طور پہ اس وقت جو بات کی جاتی ہے پانی کے حوالے سے، ایک بڑا احتجاج بھی کیا گیا کل پریس کلب پہ، اور یہ کہا گیا کہ اب شاید کراچی کے جو پانی کے مسائل ہیں وہ ایوانوں میں حل نہیں ہو سکتے، اب یہ اس کو حل کرانے کے لیے لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. بڑا اسٹیٹمنٹ ہے سر، مطلب یہ کہنا، اور پھر یہ کہنا کہ پانی کے مسائل پہ جو ہے نا لوگ دست و گریباں ہوئے ہیں. گلی محلے جہاں جائیں، کہیں کسی علاقے میں 20 دن پانی نہیں آتا، کسی میں 1 مہینے تک پانی نہیں آتا. کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت زیادہ ہمبل سافٹ ہے میرا بھائی. ہاں. اور دلائل سے بات کی، اچھی بات ہے، لیکن میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی کے پاس حقائق نہیں ہیں. دلائل ہیں لیکن حقائق نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ گزشتہ تقریباً 11واں سال چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو سندھ کے اندر، اور 2008 سے لے کر 13 تک وفاق کے اندر
ان کی گورنمنٹ رہی وفاق اور سندھ کے اندر, اور 13 سے 18 تک سندھ میں اور مزید اب سندھ میں, یعنی کہ 11واں سال ان کا چل رہا ہے. اس میں سے 6 سال تو سر آپ بھی ساتھ رہے ہیں. بالکل. اچھا اس میں بھی آنا جانا لگا رہا. اچھا لیکن اچھا لیکن ہوا یہ, دیکھیں حکومتیں اگر کچھ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں. اچھا جس طرح سے میرے بھائی نے بولا کہ تھر میں ایک مرتبہ بارش سے مسائل حل نہیں ہوتے, یا سندھ کے اندر بارشیں نہیں ہو رہی مثال کے طور پر, پنجاب میں دیکھیں آپ, پورا پنجاب گرین ہے, تو آپ گرین سندھ منصوبہ آپ کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے تھا. اس 11 سال کے دوران آپ 11 لاکھ پودے درخت لگا سکتے تھے یہاں پر, یعنی ایک درخت پودا 7 سال میں ریڈی ہو جاتا ہے اگر نیم کا آپ لگائیں یا دیگر. اس کے علاوہ جامعہ کراچی کے اندر ریسرچ سینٹر موجود ہیں. آپ کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا, جو ایجوکیشن منسٹر آپ کے تھے, ان کو کہ وہاں جاتے, معلوم کرتے, اس ٹیم کو بلاتے کہ کون سے ایسے پودے ہیں, ان پودوں کو ہم لگائیں جو کہ بعد میں درخت بنے اور جن کی وجہ سے بارشیں ہوں. وہ بھی 3-4 پودے ایسے ہیں, وہ ہم ریسرچ کروائی تھی باقاعدہ. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں 11 سال کے دوران 11 سال کے دوران کھجور کے وہ درخت لگائے گئے ہیں جو کہ پنپ نہیں پائے, نیم کے بھی لگے ہیں, نیم کے لگائے اب نا. اچھا دیکھیں دوسرا گوشت 11 سال کے دوران آپ ایجوکیشن کا سیکٹر آپ اٹھا لیں پورا, اور ایجوکیشن کے سیکٹر کی آپ حالت دیکھ لیں. میرا بھائی بھی بول رہا ہے کہ بالکل ہم نے ایجوکیشن پہ پیسے رکھے ہیں, ماڈل اسکول بنائیں گے. قوم سوال کرتی ہے کہ میرے بھائی یہ بتائیں کہ اس 11 سال میں آپ نے کتنے ماڈل اسکول بنائے, آپ نے ایجوکیشن ان ماڈل اسکول کے اندر فری کی. اگر آپ انڈیا چلے جائیں, ہم کیونکہ نیبر ہے ہمارا, انڈیا کے اندر باقاعدہ طور پر بچوں کو فری ایجوکیشن ہے, اس جو ماڈل اسکول ہیں ان کے, بلکہ عام اسکول آپ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو کھانا دیا جاتا ہے اور راشن بھی دیا جاتا ہے. یہ ماڈل تو یہ ہوتے ہیں سر. اچھا اس کے علاوہ آپ ایجوکیشن پھر ابھی گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی وہ منسٹری نیب کے اندر, میرے خیال میں نیب کی زد میں ہے, اور پیر منظور حق صاحب پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹیچر اپوائنٹ کیے ہیں ان کا ایجوکیشن سے دور دور تعلق نہیں ہے, یعنی ایجوکیشن کی الف بے نہیں جانتے, علم کی الف بے نہیں جانتے. ان کو سفارش کی بنیاد پر ادھر لا کر بھرتی کیا ہے اس ادارے کے اندر. پھر آپ ہیلتھ کے سیکٹر پر آ جائیں, ابھی بھی جو انہوں نے ہیلتھ کے سیکٹر پہ انہوں نے فنڈنگ بجٹ میں رکھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو انہوں نے زیادہ تر پیسہ ہیلتھ پر جو رکھا ہے انہوں نے, وہ انفراسٹرکچر پہ رکھا ہے. اچھا یہیں سے تو کرپشن اسٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ بلڈنگ بنائے جا رہے ہیں, آپ کو ٹراما سینٹر, آپ کو ہارٹ ڈیزیز, آپ کو ایمرجنسی سسٹم, آپ کو وہ تمام چیزیں لانچ کرنی چاہیے تھی جس کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر سندھ کے اگر سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں جتنے ہاسپٹل اس وقت موجود ہیں, آپ ان کی حالات تو دیکھ لیں اور ان کی کارکردگی دیکھ لیں. پھر میرے بھائی نے یہ کہا کہ بہت اچھی بات کی کہ سب پاکستانی ہیں, کوئی اربن رورل نہیں, بالکل یہ اس کے جذبات بہت اچھے ہیں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن یہ صرف مطلب دلائل تو دے دی, حقائق میرے بھائی کو نہیں پتہ, میں ان کو بتاتا ہوں کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران تقریباً 3 لاکھ جابیں کراچی میں, یہ 2.25 لاکھ جابیں سندھ کے اندر دی گئی ہیں. اچھا وہ تمام کے تمام, ہمیں افسوس اس چیز کا ہے, اس کی پوری کی پوری ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن موجود ہے, پروف ایویڈنس موجود ہیں ہمارے پاس. NIC نمبر, نام, ولدیت, اس کا ضلع کون سا ہے, کس ضلع سے ادھر آیا ہے, اس تقریباً 350 رورلز کے جو ایریاز کے لوگوں کو کراچی میں جابیں دی گئی. اچھا ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رورل سے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں سارے ہم اس دھرتی میں رہتے ہیں, پر رہتے ہیں. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ ہوا یہ کہ سرکل کچھ اس طرح سے لایا گیا کہ انٹیریئر سندھ کے اندر, رورلز کے اندر انہوں نے لوگ پہلے ایڈاک پر رکھے, پھر جیسی جاب کراچی میں خالی ہوں ان کو اس میں ایجوکیشن کے ساتھ منسٹری میں جابیں آئی ہیں فار ایگزامپل, تو انہوں نے یہاں پر وہ سوئچ کیے بندے, پھر دوبارہ سے انہوں نے ایڈاک پر رکھے, ایک پوری سائیکل چلائی. کراچی کے اندر اس وقت تقریباً 45 اسسٹنٹ کمشنر ہیں, اس میں سے 41 کا تعلق انٹیریئر سندھ سے. کیا زیادتی ظلم نہیں ہے؟ پھر اس کے علاوہ اور بھی آپ جگہیں اٹھائیں, آپ SP, DSP اور دیگر جو شعبے ہیں ان کو اٹھا لیں, آپ دیکھ لیں. مثال کے طور پر ابھی میرے بھائی نے کہا, میں تھوڑا دیکھ, بڑا اچھی بات ہے, میں ابھی کچھ دلائل دینا چاہ رہا ہوں, لیکن میرے بھائی نے کہا کہ بالکل بجٹ کے اندر بہت سارے سیکٹرز کے اندر فنڈ رکھے گئے ہیں. تو گزشتہ 10 سال کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے ان کے منسٹر نے بار بار آ کر یہ دعویٰ کیا, ٹی وی پر آن ایئر آ کر دعویٰ کیا کہ کراچی میں ہم عنقریب 200 بسیں, 250 بسیں, پھر
300 بسیں، پھر 100 بسیں، اور اتفاق سے گزشتہ 10 سال کے دوران صرف 10 بسیں پرووائڈ کی گئیں اور وہ بھی اب بند ہو چکی ہیں، وہ بھی نہیں چل رہی۔ آپ اگر کراچی میں جو میئر کراچی ہیں ان کو کس طرح سے پاور لیس کیا ہوا ہے، او زی ٹی کی مد میں صرف 1 ارب روپے بنتے ہیں منتھلی، میئر کراچی کو صرف 50 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں، اس میں بھی کٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں عصبیت تعصب ہے نا، یہ غلط ہے۔ اچھا دیکھیں، اس سے پہلے اگر سندھ کا آپ جائزہ لیں پورے، تو سندھ کے اندر ارباب رحیم صاحب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، غوث علی شاہ صاحب، غوث بخش مہر صاحب، سب رہ چکے ہیں، لیکن اتنی تقسیم، اتنی ڈویژن کبھی نہیں تھی جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے گزشتہ 10 سالوں کے دوران اربن اور رورل کے اندر تقسیم کیا لوگوں کو۔ 2008 سے 2013 کے درمیان طور پر بہت تقسیم کی نہیں سر، 2008 سے 2013 کے درمیان یہ تفریق رہی ہے یا نہیں؟ اچھا دیکھیے، بالکل یقیناً پاکستان، یقیناً پاکستان کے اندر جمہوریت ہے۔ اچھا پاکستان، ہمارے پاس آپشن بھی کیا تھے؟ مثال کے طور پر اگر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے الہی ہوئے تو الہی کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوئے، اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوئے، اپنی ذات کے لیے کوئی ہم نے بے نامی اکاؤنٹ نہیں کھلوائے، ہم نے پیسہ یہاں سے ٹرانسفر نہیں کیا، ہم نے کوئی 2 نمبری نہیں کی، بلکہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی الہی ہوئے تو صرف جن لوگوں نے کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا ان کے مسائل کے لیے فائدہ ہوا سر، گورنمنٹ کے پاس جائیں گے میرے خیال میں نہیں سر 5 سال میں۔ اچھا پھر اس کے بعد ہم نون کے پاس، ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ ان کو فوائد ہم نے پوری کوشش کی، لیکن میں بتا رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی نے جو عصبیت تعصب کا مظاہرہ کیا، بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے اس چیز کا۔ آج آپ دیکھ لیں کراچی کے 10 سالوں کے دوران کراچی کی وہ ایریاز جہاں پانی آتا تھا، آج آپ دیکھ لیں کہ جہاں آتا تھا وہاں سے بھی غائب ہو گیا، یعنی پورا کا پورا ڈسٹریبیوشن نظام انہوں نے تباہ کر دیا۔ اچھا اب ان کا کہنا بھی، جیسے سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں پانی کا جو مصنوعی سلائڈ بھی چل رہی ہے کہ مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے اور ان کے اپنے لوگ وہاں پر ہیں، تو بھائی اگر ہمارے اپنے لوگ واٹر بورڈ کے اندر ہیں تو واٹر بورڈ تو سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ سر قانون کے حساب سے بھرتیاں ہوئی ہیں، تو وہ جو سعید غنی صاحب کا کہنا ہے وہ کہتے ہیں قانون کے حساب سے جو لوگ بھرتی کیے گئے ہیں، جن ادوار میں جب متحدہ قومی موومنٹ کے پاس لوکل گورنمنٹ بھی تھی، جب یہ ادارے جو ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہوا کرتے تھے، اس سے پہلے اس وقت کراچی کے اندر جب لوکل گورنمنٹ تھی تو اس وقت کراچی کے اندر پانی کی ڈسٹریبیوشن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پانی اگر کراچی میں 75 یا 50% ایریاز میں آ رہا تھا تو وہ آ رہا تھا۔ آج کراچی میں جتنے بھی بریجز، میں صرف ایک سر بالکل گراس روٹ سوال کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیں کہ سر پانی کی مطلب واقعی پانی کی قلت ہے یا یہ کہ پانی کراچی کے لیے ایمپل کوانٹٹی میں موجود ہے لیکن ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا؟ مطلب سر کیا واقعی مطلب سپلائی میں ہی فالٹ ہے یا پھر ڈسٹریبیوشن میں جان بوجھ کے یہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں سپلائی میں اور ڈسٹریبیوٹ میں دونوں جگہ فالٹ ہے۔ اچھا یہ الگ بات ہے کہ کراچی کی آبادی اب بہت زیادہ بڑھ بھی گئی ہے تو یقیناً پرابلم ہے۔ اچھا واٹر بورڈ کیونکہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے انڈر میں انہوں نے اپنے اس کو، سر آبادی تو بڑھ گئی، جو پرانے علاقے ہیں وہاں تو پانی آ سکتا ہے، جہاں آ رہا تھا وہاں سے بھی غائب ہو گیا نا، ہم یہی تو ہمارا کویشچن ہے۔ نئی آبادی کی تو بات اس کے علاوہ جو تھوڑی سی اور میں ٹیکنیکل بات کروں، جیسے ایک واٹر بورڈ کا سیوریج کا ایکسین ہے یا واٹر کا ایکسین ہے، سیوریج کے ایکسین کو 2 لاکھ روپے مہینہ ملتے ہیں کہ پائپ شیپ جو تھوڑا بہت آپ کو کام کروانا ہے، آپ کبھی ایک ایکسین کو فون کریں اور پوچھیں کہ وہ 2 لاکھ جب ملتے ہیں تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے 2 لاکھ روپے کا۔ واٹر بورڈ کا جو ایکسین ہوتا ہے اس کو تقریباً 4 سے 4.5 لاکھ روپے ملتے ہیں اور وہ سب وہی تقسیم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بھائی اگر آپ کو حکومت کرنے کا شوق ہو آپ کریں، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لیکن آپ اداروں کو تو بنائیں۔ نہیں سر آپ کیا کہتے ہیں، کیا واٹر بورڈ میں جو ڈسٹریبیوشن پہ جو عملہ ہے کیا اس کا تعلق بالکل ایم کیو ایم سے نہیں ہے؟ اس میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ کے دور میں بھرتی کیے ہوئے؟ مثال کے طور پر اس 70 سال میں مختلف پاکستان کے اندر حکومتیں آئیں، ٹھیک ہے، اگر کراچی کے لوگوں کا حق نہیں کہ کراچی میں جو ادارے ہیں وہاں ان کی بڑھتی ہو، بالکل نہیں نا۔ مثال کے طور پر یہ حق تو نہیں نا کہ آپ 2.25 لاکھ لوگ، ہاں ہم کہتے ہیں رولرز کو جاب ملنے چاہیے، آپ وہیں پر تمام ذرائع پیدا کریں نا یار۔ آپ نواب شاہ کے اندر نواب شاہ کے لوگوں کو رکھیں، تھر کے اندر تھر کے لوگوں کو رکھیں، بدین کے اندر آپ وہ چیزیں جنریٹ کریں نا وہاں پر۔ آپ انڈسٹری ایریا آپ کو 10 سال میں جنریٹ کرنے چاہیے تھے نا، بالکل حساب سے پوچھ لیتے ہیں سر، آپ پرووائڈ کرتے ہیں سب چیزیں۔ سر یہ پہلے میں ان کو تھوڑا سا سم اپ کر دوں، دیکھیں سر ان کی جو ایک بنیادی شکایت ہے نا وہ یہ ہے کہ کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں میں اگر اربن ڈومیسائل پہ، اربن پی آر سی پہ لوگ ہونے چاہیے جو کہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایسا ہے نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کراچی کے 45 اسسٹنٹ کمشنرز میں سے 41 کا تعلق رورل سندھ سے ہے۔ دیکھیں ایسی کوئی گورنمنٹ وفاقی نہیں رہی ہے جس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کے ساتھ
अपना क्या कहते हैं रूलिंग पार्टी के साथ ना रही। नहीं, ये नवाज शरीफ का जो दौर था उसमें रूलिंग पार्टी के साथ नहीं रहे, 2013 से 18 के दरमियान देख लें, फिर पीपल्स पार्टी का पूरा टाइम देख लें। एक वो बड़ा अच्छा शेर है कि या मौम हो जा या संग हो जा, यक रंग हो जा, ठीक है ना। अगर पीपल्स पार्टी के साथ आपके नजरियाती मेलजोल हैं तो आप उनके साथ ही रहें। अगर आपकी अपना क्या कहते हैं मुशर्रफ के साथ या फिर अपना जो इस तरह की मार्शल आर्ट्स आती हैं उनके साथ आपका नजरियाती मेलजोल है तो आप उनके साथ रहें। ये क्या बात हुई कि जब आप उसके पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में हैं तो सब अच्छा है, और जब पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में नहीं है तो सब बुरा है। ये क्या बात हुई कि जब आप मुशर्रफ के उस जमाने में बड़ी शिकायतें रही हैं, रहमान मलिक साहब अक्सर कराची आते थे, मुलाकात करते थे, फिर जाते थे, लंदन भी जाते थे। देखिए मुशर्रफ का जो दौर था तो मुझे बताएं कि कराची के लिए जो पैकेज मिले, हैदराबाद के पैकेज मिले, ये मुझे डिटेल दिखाएं कि आपने लाड़काना के, नगर पार्कर के, उमरकोट के और जैकोबाद के कितने लोगों को आपने रखा है। तो ये, लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी, क्योंकि ये फर्क है ही नहीं, ये हम कभी सोचा ही नहीं हमने कि कराची क्या है और सिंध क्या है। ये सोचना ही गलत है कि ये अगर कराची का कोई बंदा रखा है तो कराची का, ये भाई पूरा सिंध है, और सिंध में से जितने भी लोग रखे जाते हैं, जो भी लोग आता है वो सिंध का है और वो सिंध का शहरी है, उसका राइट है। अगर वो जैकोबाद का बंदा कराची में आता है किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर कराची का कोई बंदा आके नगर पार्क में काम करता है, वहाँ उन्होंने लीज, सर वो मसला ये कराची वाले तकलीफ हो जाती है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्यों नहीं आप मुझे बताएं जो कोहिनूर वहाँ जो उर्दू बोलने वालों का हाल, मेरे बताएं, आप मुझे बताएं जो वहाँ ग्रेनाइट, बहुत बुरा हाल किया, कारूंजर पहाड़ में ग्रेनाइट पत्थर है, और वहाँ एक मिनट मुझे वो जो कोहिनूर कंपनी काम कर रहे हैं वो कहाँ की, हमने कभी कहा। लेकिन देखो आप बदीन में जाके देखें, हर जगह हमने कभी, क्योंकि सिंध, कराची और पाकिस्तान एक चीज़ है, आप उनको अलग अलग ना करें, डिवाइड करके ना देखें। जब आप डिवाइड करते हो तो सिर्फ आप ज़मीन को या धरती को, धरती हमारी माँ है, लेकिन आप लोगों को डिवाइड करते हो ज़बान के बुनियाद पे, इलाके के बुनियाद पे, शहरी और अर्बन के बुनियाद पे, तो आप सोसाइटी के अंदर तकसीम पैदा कर रहे हो, नफरत पैदा हो रही है। ऐसा आप ना करें। जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं आप उनको कराची जितने डेवलप भी तो करें ना सर, फिर आप फैसिलिटीज भी तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा ताल्लुक कोई प्रॉब्लम से है, मेरे भाई, मेरा ताल्लुक से। आप जाके थरपारकर का हॉस्पिटल जो है, मिट्टी का जो हॉस्पिटल है, आप जाके विजिट करके देखें। आप पूरे सिंध, किसी भी, जो सिंध के रूरल में कह रहा हूँ, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल है ना, सबसे अच्छा कराची और हैदराबाद में 140 किलोमीटर का फासला है सर। किसके? कराची और हैदराबाद में। अगर आप हैदराबाद को थोड़ा सा डेवलप कर लेते, या ये जो वेज ऑफ कम्युनिकेशन है सर, मतलब इतने सालों में आज तक कोई सेकंड हाईवे नहीं बन सका सर। ये जो मोटरवे का जो इफ्तिताह किया, जो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर बना, नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने मतलब ऐसे कोई तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती कि 60 किलोमीटर बने हुए मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया जाए सर। आज तक सर कोई वेज ऑफ कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जो रोड्स बने नहीं की गई सर, सबसे ज्यादा जो रोड्स बने वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बने। आप जाके देखें, आप रूरल इलाके जाके विजिट करें, आप सारे इलाके सर आप जाते होंगे ना, आप मुझे कोई एक ऐसा टाइम बता दें जब डाइवर्जेंस ना होते हो। पहले सर कराची से 140 किलोमीटर से ज्यादा का फासला नहीं, 138 से 136 किलोमीटर। पहले एक क्लिप शेयर हुआ था, कभी ऐसा हुआ है कि रोड के खराब होने की वजह से सुपर हाईवे आपको थ्रू एंड थ्रू मिला हो? कभी ऐसा हुआ है कि डाइवर्जन पे ना जाना पड़ता हो? एक बात सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब मैं एक बात अर्ज करूँ। कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक क्लिप हुआ रोड का, किसी ने शेयर किया था, उस पर बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये तो पेरिस का रोड है जो यहाँ आके इन्होंने शेयर कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। मैं आज आपको चल के दिखाता हूँ जो रोड्स बने हुए हैं, और बहुत अच्छे रोड्स बने हुए हैं, जाके देखें आप। वो आपको नजर नहीं आएंगे सर, आपको कुछ चीजें नजर आएंगी तो वो अलग चीज है। जी साजिद भाई आप कुछ कह रहे थे। देखिए एक लफ्ज़ होता है इस्तिज़ाई तौर पे कहना, यानी सिर्फ कहने की हद तक। तो मेरा भाई जितनी बातें कर रहा हूँ सिर्फ कहने की हद तक है। जैसे वो कह रहे हैं सिंध और पाकिस्तान सब एक चीज़ है, इसमें आप लोग ये तफरीक ना करें कि कराची अलग है और हैदराबाद अलग है, सिंध अलग है। बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ज़ाती तौर पर मैं इनकी तारीफ़ ही करूँगा कि अच्छी सोच है इनकी सिर्फ। लेकिन एज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात को आप ले लें तो ये एक जो अभी जो उभर के सामने आई है, एक कौम परस्त मैं समझता हूँ जमात उभर के सामने आई है। अच्छा मेरा भाई कह रहा है कि बिल्कुल कहीं का बंदा कहीं हो, एतराज़ नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्शन होना चाहिए। हम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि कराची पूरे सिंध को 95% रेवेन्यू देता है। थोड़ी देर के लिए अगर कराची को आप अर्बन को रूरल से थोड़ी देर के लिए आप अलग करें और टैक्स कलेक्शन करें तो सिर्फ 0.5% रूरल से आपको टैक्स कलेक्शन होगी, ठीक है ना। बाकी सब कराची दे रहा है। आप कराची का हशर तो देखिए क्या कर दिया है, 11 साल जिसकी गवर्नमेंट, यही बात अगर मिसाल हमारे सियासी इख्तलाफात मुस्लिम लीग नून से भी हैं,
لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کو انہوں نے کس طرح سے بنایا. چلے لاہور کو انہوں نے بہت اچھا بنایا. سر آپ نے ہیلتھ کی بات کی تھی نا, یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا سر کہ ہیلتھ منسٹر سر اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی نا. 2008 سے 2013 تک ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس رہی. بالکل تھی سر, تو 5 سال کا عرصہ بہت تھا نا, اور کوئی ایسے اختلافات بھی نہیں تھے کہ آپ کو فنڈز نہیں ملتے. میرے بھائی نے کہا کہ پرویز مشرف کا دور اور فلاں دور, اگر پاکستان کی جمہوری سیاسی جماعتیں جو کہ دن میں 100 مرتبہ جمہوریت خطرے میں, جمہوریت عوام یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن ان سیاسی جماعتوں نے جو جمہوری جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر گزشتہ 70 سالوں کے دوران مختلف پیریڈ کے اندر انہوں نے ان کی حکومتیں رہی ہیں, لیکن کاش اگر یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ پورے پاکستان کے اندر بلدیاتی الیکشن کراتے اور ان کو پاورفل کرتے, پاور دیتے ان کو, تو آج پاکستان چینج ہو چکا ہوتا. آج شہر, آج قصبے, آج ٹاؤن, آج جوسیاں, آج ڈسٹرکٹ چینج ہو چکی ہوتی, بہت تبدیلی آ چکی ہوتی. اچھا دیکھیں, جو بات اگر کاش ہمیں اپنا یہ بھائی سمجھتے اور ہماری باتوں کو مان لیتے کہ ہم کہہ رہے ہیں گزشتہ 5-6 سالوں 7 سالوں سے کہ سندھ میں, اور ہم تو کہہ رہے تھے, شاید لوگ یہ سمجھتے تھے یا اینکر یہ سمجھتے تھے کہ شاید سیاسی جماعتیں آپس میں اختلافات کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں, اس لیے یقین نہیں کرتے تھے. لیکن ابھی گزشتہ دنوں محترم چیف جسٹس محترم جج جسٹس گلزار صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا واحد صوبہ سندھ ہے جہاں صرف کرپشن ہو رہی ہے, جہاں بجٹ کا بالکل پیسہ نہیں لگتا ہے. تو سپریم کورٹ نے ہمارے کہے ہوئے الفاظوں پر جو ہم کہہ رہے تھے اس پہ اسٹیمپ لگا دیا. آپ سے مزید گفتگو کریں گے اور اس بات کا جواب جو ہے نا وہ بھی ہم ویر کوہلی صاحب سے لیں گے. چھوٹا سا ایک وقفہ ہے ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی ویر جی کوہلی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ساجد احمد صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ساجد احمد صاحب نے بات کی, ایک اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا جو کہ معزز جج ہیں, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں جو کہ گلزار صاحب کا ایک کیس کے دوران ایک ریمارکس سامنے آئے. سر کیا کہتے ہیں اس ریمارکس کے حوالے سے جو جسٹس گلزار صاحب نے دیے کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ بجٹ کا 1 روپیہ بھی عوام کی فلاح کے لیے خرچ نہیں ہوتا؟ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے سر. یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ یہ آ کے دیکھیں, وزٹ کریں ان ایریاز میں جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. وہاں جا کے جس طرح پانی کی لائنز گئی ہیں, جہاں جس طرح ڈیمز بنے ہیں, جس طرح روڈز بنے ہیں, جس طرح ہاسپٹلز بنے ہیں, اور پوری سندھ میں جس طرح NICVDs ہاسپٹلز بنے ہیں, یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ابھی کام ہوا ہے اس کو آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ نہیں ہوئے گا. سندھ میں جو وبائیں پھیلتی ہیں خاص طور پہ اگر ہم بات کریں سر, وہ تو ہے ہی. اس کے علاوہ بچوں میں جو خسرہ کی وبا پھیلتی ہے, کئی 100 بچے ختم ہو جاتے ہیں. غذائی قلت کی وجہ سے سکیاکی کا مرض جو ہے نا وہ بچوں کو ہو جاتا ہے. انڈر نرشڈ, میل نرشڈ بچے ہیں ایسے علاقوں کے, جن علاقوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, خاص طور پہ ان علاقوں میں پانی کی وجہ سے کوئی وبا پھیلتی ہے, اسہال, دست کی بیماریاں, ان سے بچوں میں اموات ہوتی ہیں. سر ان کی شرح میں کوئی کمی نہیں آئی. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں تو سر پھر ان کی جو اموات ہیں بچوں میں, شرح اموات, اس کی شرح میں کمی آنی چاہیے تھی. بچوں میں جو غذائی قلت ہے جس کے لیے WHO کی جانب سے بھی بہت فنڈ دیا گیا, مطلب بڑی فنڈنگ کی گئی, بہت کام کیا گیا کہ کسی طرح سندھ میں بچوں کی غذائی قلت جو ہے اس میں کمی آ سکے, ان کی نشو و نما بہتر ہو سکے. سر لیکن وہ جو لائنز ہیں جو WHO کہتی ہے, وہ کہتی ہے جی ابھی بھی سندھ کی نیوٹریشن لائن جو ہے نا وہ وہی ہیں جہاں پہلے تھی. میں یہ بالکل ہرگز نہیں کہوں گا کہ ایشوز نہیں ہیں. ایشوز بالکل ہیں. ایک بھی بچہ انسان کا بچہ ہے اور نہیں مرنا چاہیے. اس کی زندگی کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی بچہ مرتا ہے تو ہمیں دکھ ہے اس پہ, لیکن میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ اس پہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک بھی اس کا کیجولٹیز نہ ہوں. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ آپ پورے پاکستان کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, ان سب کے ریشو نکال لیں, اور اگر سب سے کم آپ کو تھرپارکر نظر آئیں تو آپ بتائیے گا. دیکھو تھرپارکر کے ایشوز ہیں وہ باقی ڈسٹرکٹ سے تھوڑا ڈفرینٹ ہیں, اور بھی علاقے کے ہو سکتے ہیں. آپ چولستان میں چلے جائیں, وہاں بھی اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں. لیکن تھرکا میں اسپیشلی کیونکہ میرا وہاں علاقہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جب 4 سال بارش نہیں ہوتی ہے نا تو وہ صرف ایک انسان کی یا پھر وہ ایگریکلچر کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ اوور آل جو ہے نا وہ ہر چیز پہ افیکٹ پڑتا ہے.
وہ جانور ہوں، وہ پودے ہوں، وہ پورا علاقہ ہے. اب یہ سندھ گورنمنٹ نے یہاں سے جو پانی کی لائن ایک بچھائی ہے جو یہاں سے تقریباً 250 کلومیٹر تک نگر پارکر تک گئی ہے، لیکن وہ ایک لائن پانی کی تھر پارکر کے پودوں کو نہیں پلا سکتے، جانوروں کو نہیں پلا سکتے. بہت ساری چیزیں ہیں اور اوورآل ویسے سندھ میں پانی کم ہے. تو یہ تھر کے ایشوز اپنی جگہ ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا ہے. اچھا، ہاں بالکل کیا ہے. آپ جا کے وہاں ہاسپٹل دیکھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ایک وقت تھا جس میں تھر پارکر میں 200-300 مریض آتے تھے. اس وقت مریض زیادہ آتے ہیں، اور کیوں آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. وہاں جو مرض ہیں صرف وہاں مریضوں کی کیا کہتے ہیں زیادہ وہ اکثریت نہیں ہوئی ہے. جو آس پاس بدین ڈسٹرکٹ کے کچھ ایریاز ہیں جو مٹی کے قریب لگتے ہیں، کچھ عمرکوٹ ایریاز ڈسٹرکٹ کے ایریاز ہیں جو اس کے قریب، میرپور خاص کے ایریاز اس کو جو کیونکہ وہاں اچھی فیسلٹیز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو عام جو کراچی کے ڈاکٹر ہیں ان سے 2 گنا زیادہ وہاں تنخواہ اس کو دی گئی ہے ڈاکٹرز کو، تاکہ اسپیشل ڈاکٹر جو وہاں جا سکیں، وہ چائلڈ کے حوالے سے ہوں، ہر بیماری کے حوالے سے ہوں. تو جب وہاں ڈاکٹر زیادہ گئے تو آس پاس کے جو ایریاز ہیں، آس پاس کے ڈسٹرکٹ ہیں، وہاں کے مریض بھی وہاں جانا شروع ہو گئے. تو وہ جو ہاسپٹل میں کیپیسٹی تھی جو ڈسٹرکٹ لیول کی تھی اس میں زیادہ مریض آنا شروع ہو گئے آس پاس کے علاقے میں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایک بھی بات ہوتی ہے تو میں دکھ ضرور ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کم ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ باقی ڈسٹرکٹ کا ریشو ساتھ رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ باقی ڈسٹرکٹ میں بہت کم. سر اگر اتنے ہی فنڈز ہیں تو پھر کراچی کے بلدیاتی اداروں کو فنڈز کیوں نہیں دیے جاتے سر؟ مطلب ان کا تو رونا ہی مین جو رہتا ہے. اگر ہم ڈی ایم سیز کی بات کریں، کے ایم سی کی بات کریں، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی فنڈز جیسے انہوں نے کہا او زی ٹی میں جو ہے وہ تقریباً 1 ارب روپے ملنے چاہیے، 50 لاکھ روپے ملتے ہیں. اسی طرح ڈی ایم سیز کی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ سیلریز جو ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو پاتی. کچھ ڈی ایم سی جن کی اپنی انکم ریسورسز نہیں ہیں، تو سر ان کے بجٹ کیوں نہیں بڑھائے جاتے پھر؟ سر جی بہت ساری ایسے آپ نے پروجیکٹ دیکھے ہوں گے، بہت ساری ایسی جابس کا سی ایم صاحب نے بیچ میں اناؤنس کیا تھا جو ان کو واپس لینی پڑی. تو یہ وفاق کی ابھی اس سال کی اگر آپ بات کریں گے تو یہ وفاق کا جو کیا کہتے ہیں نامناسب جو رویہ ہے اس کی وجہ سے جو ایک روٹین میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور روٹین میں سے اگر ایک دم سے اگر اربوں روپے کاٹ دیے جائیں گے تو کراچی کے انبیلنس ہو کاٹنے پڑیں گے، انبیلنس ہو جائے گی نا چیزیں. تو ظاہر ہے وہ چیزیں مجھے نہیں پتا کہ کراچی کا پروجیکٹ کتنا تھا اور کتنا دیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو تو وفاق سے تو پھر متحدہ قومی موومنٹ کا کام ہے نا کہ وہ پی ٹی آئی سے کہے فنڈ بڑھوائیں. نہیں، انہوں نے تو اعلان دیکھو جب تھر پارکر میں آئے تھے پرائم منسٹر صاحب تو انہوں نے، کیونکہ اس وقت قحط سالی ہے تھر پارکر میں، ایک بوند کے لیے انسان پریشان ہے. وہاں پر آئے انہوں نے کہا جی قحط سالی ہے، اس کے لیے ہم 4 ایمبولینس دیں گے، ہم یہ پتہ نہیں انصاف کارڈ سب کو دے دیں گے. آج تک نہ کوئی کسی کو ہیلتھ کارڈ انصاف کارڈ ملا ہے، نہ ایک ایمبولینس، ایک ٹیبلٹ تک نہیں آئی ہے. ایک مجھے بتا دے کہ فلانی ٹیبلٹ ڈسپرین جو ہے وہ انہوں نے وفاق نے بھیجی ہے اپنا کیا کہتے ہیں تھر پارکر میں. اور اس وقت 4تھا سال ہے جو مسلسل وہ قحط کا شکار ہیں لوگ. تو لوگ ظاہر ہے ان کے ساتھ ایشوز ہیں. تو سندھ گورنمنٹ اپنے طور پہ اس وقت آپ کو پتہ ہے سندھ کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو ایگریکلچر کے ساتھ ہے وہ جو مکڑ آئے ہوئے ہیں، ٹیڈی جو آئی ہوئی ہیں. اب وہ 8-10 اضلاع میں آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جب سر اس پہ تو وفاقی حکومت سے مدد مانگی جا رہی ہے، اس پہ سندھ حکومت خود کیوں نہیں اس پہ قابو پا سکتی؟ یہ بنتا ہی ان کا وفاق ہے نا. دیکھو جب وہ وبائی کوئی بھی مرض ہوگا یا اس قسم کی کوئی بھی آفات ہوں گی تو 76-77 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت اس طرح کی وبائی تھی. یہ جو جیتے ہیں وہ آئے تھے، ٹیڈی جس کو بولتے ہیں وہ آئے تھے. تو اس وقت انہوں نے وہ جو کیا سیفنا جہاز بولتے ہیں تو 17 جہاز لیے تھے، خرید کیے تھے انہوں نے. وہ ابھی وفاقی گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں. اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے. تو وہ جو 17 جہاز کھڑے ہوئے ہیں ابھی مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ خیرپور ہو یا جامشورو ہو یا وہ پاکستان کے علاقے ہیں سارے، کیا وہ پاکستان کا نہیں ہے؟ وہ آبادگار پاکستان کا نہیں ہے؟ وہ ایگریکلچر پاکستان. میرے بھائی نے بھی بات کی کہ کراچی اتنا سا ریونیو جنریٹ. مجھے بتائیں کہ بدین کا گیس آپ کو نظر نہیں آتا، وہاں کا تیل نظر آپ کو نہیں آتا، آپ کو تھر کو کوئلہ کا نظر نہیں آتا. اب اس وقت تھر کا کوئلہ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں نیشنل گرڈ اسٹیشن کے ساتھ مل کے جو 660 میگا واٹ بجلی دی ہے. تو ابھی وہ اپنا کیا کہتے ہیں فیصل آباد کی جو فیکٹری چل رہی ہے وہ تھر پارکر کے کوئلے سے چل رہی ہے. تو آپ ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی، صرف آپ کو کراچی. ساجد بھائی کی کہہ رہے ہیں ویر جی کہ آپ کو جو ہے نا وہ سندھ کے جو ریسورسز ہیں وہ نظر نہیں آتے، آپ کہتے ہیں کراچی سے سارا ٹیکس جاتا ہے. میں ایک بات کہوں جی کہ ویر جی مستقبل میں بہت بڑا سیاستدان بنے گا. نہیں ماشاء اللہ ابھی بھی اچھے سیاستدان ہیں کہ بڑے سلیس اردو میں جھوٹ بول دیتا ہے میرا بھائی نا، خاموشی سے نا طریقے سے. میں بتاؤں اس کا قصور نہیں ہے میرے بھائی کا، کیونکہ اس پوری جو ہمارے 20-25 منٹ کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں مٹھی اور تھر پارکر سے میرا بھائی آگے نہیں نکلا. وہیں ان کا علاقہ ہے نا تو اس لیے وہاں کی تو بات کریں گے. آپ سوال ہی وہاں کے کر رہے ہیں. مثال کے طور پر
اگر میرا بھائی اللہ کرے اس کو سی ایم بنے نا, ابھی ایڈوائزر ہے یہ سی ایم بنے, میری دعا یہ ہے, اگر میرا بھائی ایڈوائزر ٹو سی ایم ہے تو اس کو پورے جنرل سندھ کی بات کرنی چاہیے تھی. لیکن میں نے جتنا بھی غور کیا تو مجھے وہ کہہ رہے ہیں جب آپ صرف کراچی کی بات کریں گے تو یہ بھی تو پھر اپنے علاقے کی بات کریں گے. پورے جنرل سندھ کی بات, میں نے تو 8 اضلاع کی بات کر رہا ہوں. میں چیخ رہا ہوں, کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ وفاق سے سندھ زیادتی کر رہا ہے. اچھا, جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی قومی اسمبلی سینٹ سے تو ہم لوگ بہت خوش تھے. چھوٹے صوبے 120 ارب روپے کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے کم دیے ہیں. چھوٹے صوبے کے لوگ بہت زیادہ خوش تھے کہ چلیں یار 18ویں ترمیم کے بعد اب پورے کے پورے اختیارات, کیونکہ کل تک وفاق ڈکٹیٹر بنا ہوا تھا, تمام اختیارات اس کے پاس تھے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہوگا کہ چلو چھوٹے صوبوں کے پاس اختیارات زیادہ ہوں گے. صوبے وہ اختیارات نیچے تک اسٹیٹ لیول تک لے جائے گا, وہ سٹی تک, ٹاؤن تک, ڈسٹرکٹ تک, ٹاؤن تک, یو سی لیول تک لے جائے گا. پھر یو سی جو نیچے اسٹریٹ تک لے جائے گی معاملات کو نا, اختیارات کو. اچھا, لیکن ہوا یہ کہ وفاق سے جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو صوبے ڈکٹیٹر بن گئے. اچھا, اب جو سندھ گورنمنٹ, بڑی ٹیکنیکل بات کرنے جا رہا ہوں, کہ اب جو سندھ گورنمنٹ کھیل رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات تمام صوبوں کے پاس ہیں. اگر آپ پورا ڈیٹا لیں نا اب اس تقریباً 5 سال کا 18ویں ترمیم کے بعد, تو آپ کیلکولیشن کریں کہ سندھ کو پیسہ کتنا ملا ہے. اچھا, جتنا بھی سندھ کو پیسہ ملا ہے, مثال کے طور پر ابھی 66 ارب روپے ملنے تھے ان کو, جس میں سے 505 ارب روپے ان کو ملے ہیں سندھ گورنمنٹ کو. تھوڑے سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے فگر ہوں, لیکن تقریباً اسی کے لگ بھگ ہیں. تو میرے بھائی ان کا کہنا یہ تھا کہ 17 اور 16 کے درمیان انہوں نے ایک یہ شاید یا 17-18 کے درمیان دعویٰ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ 1000 روپے کراچی میں لگائیں. آپ کو کراچی میں کہیں 1000 روپے لگے بکتے ہیں؟ کہ کراچی میں آج 23 انڈر بریجز ہیں, انڈر پاسز ہیں, وہ ایم کیو نے بنائے تھے اپنے زمانے میں. اچھا, ان کا کہنا یہ کہ مشرف کی, انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی بات کی, تو لیکن جنرل پرویز مشرف کی ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے جو بلدیاتی سیٹ اپ پورے پاکستان, سندھ کو نہیں, کراچی کو نہیں, پورے پاکستان کو جو دیا, اس سیٹ اپ نے پورے پاکستان میں کام کیا, اور پورے پاکستان کے اندر اس نے ایکول ڈسٹریبیوشن پیسوں کی, اور اس پر کام بھی ہوا. آپ اس زمانے میں پنجاب میں دیکھ لیں بہت کام ہوا ہے اس زمانے میں. آپ لیکن جو پہلا سیٹ اپ بنا اس میں تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بائیکاٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ. ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں اس کا لاس ہوا ہے, نو ڈاؤٹ, ہمیں اس وقت اس کا بائیکاٹ نہیں. لیکن جو اس وقت زمینی صورتحال تھی وہ الگ تھی, کیونکہ ایم کیو ایم کو بار بار ڈکٹیٹ بھی کیا, مستقبل میں بھی, ماضی میں ہوئی چیزیں کہ کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اتنی سیٹیں لے لیتے, تو وہ بہرحال وہ ہو گیا ایک وہ. لیکن اگر وہ اس کا ہم بائیکاٹ نہیں کرتے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ اگر ایم کیو ایم کو وہ 8 سال مل جاتا, 4 سال کا ٹائم پیریڈ تھا, تو آج کراچی چینج ہو چکا تھا. مثال کے طور پر پاکستان کے 70 سالہ تاریخ کے دوران اگر کچھ کام کراچی میں ہوا تو وہ اس 4 سال کے دوران ہوا ہے. ایم کیو ایم کی پوری ٹیم نے, ایک تو ایم کیو ایم نے بہت زیادہ پریشر پرویز مشرف پہ رکھا کہ آپ کراچی کو ڈیولپمنٹ کی مد میں پیسے دیں, اور جب پیسے آئے تو اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا. پوری ٹیم نے کام کیا اور کام دکھا بھی. میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ دور پرویز مشرف کا میں 4 سال بلدیاتی گورنمنٹ کے نہیں ملتے, اور جو آج بلدیاتی گورنمنٹ کا نظام ہے کہ 3.5 سال گزر گئے, میئر کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے میئر کراچی کو کہ وہ جو بلدیاتی اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کو صرف سیلری تقسیم کریں. تو میئر کا یہ کام تھوڑی ہے. اگر آپ ورلڈ کی بات کرتے ہیں, اگر آپ دنیا کی بات کرتے ہیں, ہم انڈیا کی, افغانستان کی, دنیا کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پر ان لوگوں نے انصاف کیا ہے. اگر آپ ایک تو آپ کراچی کو ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں کریں. مثال کے طور پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہی کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا تھا نا, 40-60 کا ریشو. اس وقت بھٹو صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو اندرون سندھ کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, تو اس لیے ہم کوٹا سسٹم نافذ کر رہے ہیں. کراچی کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ ون کر جاتے ہیں, میرٹ پہ چھا جاتے ہیں, تو اس لیے ہم نے اس کو بھی قبول کیا کہ نہیں ٹھیک ہے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ اس کوٹا سسٹم تو ختم ہو گیا, لیکن اب 100% ہی یہ بھی زیادتی ہے نا کہ آپ 100% ہی رورل کے لوگ رکھیں. تو اربن کے لوگ کیا گھاس کاٹنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ کیا اس لیے بیٹھے ہیں وہ ٹیکس دیں, وہ آپ کو 95% سندھ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں, 70% وفاق کو ٹیکس دیں, سب کھائیں پئیں عیش کریں کراچی کے پیسے پر. اگر آج مثال کے طور پر اگر آج ہم غلط بات کر رہے ہوتے کہ نہیں پیپلز پارٹی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, اگر ہم غلط, تو ہم پروو ہو چکا تھا. لیکن ہماری باتیں صحیح پروو ہوئی کہ آج آپ دیکھیں
ان کی مین قیادت جیلوں کے اندر ہیں، ان کے وزراؤں پر نیب کے کیسز چل رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، سر الزامات ہیں ابھی، یہ تو نہیں کہہ سکتے خربوں روپے ٹرانسفر یہاں سے ہوا ہے. سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان شرجیل میمن کے ہاسپٹل جب ایڈمٹ جہاں تھے ہاسپٹل میں چھاپا مارتے ہیں، شراب کی بوتلیں نکلتی ہیں وہاں پر، رقص کی محفلیں ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پر. لیکن تو معاملے سر وہ سب جوڈس چیزیں ہیں سر، وہ تو کورٹ میں کیسز ہیں، وہ اس لیے کورٹ ڈیسائیڈ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سر وہ آیا وہ جو الزام ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. بالکل درست الزامات ہیں، وہ پروف بھی آگے چل کے ہو جائیں گے. دیکھیے کراچی سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی جماعت کو جو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے کام کرنا، لیکن لوگ غریب ہو گئے اور سیاستدان امیر ہو گئے. سر آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا آپ کے مطالبات پورے کر رہی ہے؟ کیا کراچی سے جو وعدے کیے گئے ہیں یا جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے جو MOU سائن ہوا جس کی بار بار آپ لوگ یاد دہانی کراتے ہیں، کیا آپ کو امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان توقعات پہ پورا اترے گی؟ ابھی گزشتہ 10 مہینے ہوئے پاکستان، کیونکہ سر پیپلز پارٹی خاص طور پہ سعید غنی صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت حکومت یعنی وفاقی حکومت کی بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہی ہے. نہیں کولیشن ہے، ہم کولیشن پارٹنر ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں. اس ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ اقتدار ہمیں مل جائے تو پھر ہم ان کو کر کے دکھائیں نا، سب کچھ کر کے دکھائیں. انرجیٹک لوگ ہیں، پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگ. اچھا جہاں تک رہ گئی پاکستان تحریک انصاف کی بات، تو بالکل 9-10 مہینے پاکستان پیپلز تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے ہیں اور ان کے آگے ہم نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. اچھا آج اگر کراچی میں K4 کے تمام چینلوں پہ دیکھیں، مختلف کراچی اور K4 منصوبے کی بات ہوگی، ماس ٹرانزٹ کی بات ہوگی، سرکل ریلوے کی بات ہوگی، لیاری ایکسپریس وے کی بات ہوگی، حیدرآباد یونیورسٹی کی بات ہوگی، M9 منصوبے کی بات ہوگی، گرین بس منصوبے کی بات ہوگی. تو یہ تمام کے تمام پروجیکٹ جو کہ مستقبل میں وفاق سندھ کو بنانے تھے، لیکن یہ تمام پروجیکٹ دیے ہم نے، یہ ہمارے مطالبات پر اسٹارٹ کیے گئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ K4 کا منصوبہ جس کو بہت پہلے کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا لیکن پیپلز پارٹی کی نااہلی کی وجہ سے نہیں ہو سکا. آج اگر سرکولر ریلوے پر کام ہو رہا ہے تو وہ بھی چیزیں صرف پاکستان نے آرڈر کیے ہیں تو انکروچمنٹ خالی ہو رہی ہے. ورنہ CM سندھ اس وقت قائم علی شاہ تھے، انہوں نے وہ لیٹر واپس کر دیا تھا. جاپان کی کمپنی جائکا اس پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہ رہی تھی. مجھے ایک بات بتائیے گا سر، یہ انکروچمنٹ جو ہوئی ہے کیا یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جب لوکل گورنمنٹ بھی رہی ہے، سندھ حکومت کا بھی حصہ رہے، کیا اس میں کوئی انکروچمنٹ نہیں ہوگا؟ اچھا بالکل انکروچمنٹ اس زمانے میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں. بالکل انکروچمنٹ کراچی کے اندر ہوئی ہے، ہمارے دور میں بھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں دور کبھی بھی امن پیس کا تو ملا ہی نہیں. MQ ہمیشہ آزمائش کا شکار رہی ہے، افراتفری کا شکار رہی ہے، چھاپے گرفتاریاں کبھی کچھ مختلف سانحات سے ہوتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کھڑا ہو، سندھ کھڑا ہو، کراچی کھڑا ہو. کراچی کا پہیہ چلے گا تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلے گا. کراچی جاگے گا تو پورا پاکستان جاگے گا. کراچی میں روشنی ہوگی پورے پاکستان کے اندر روشنی ہوگی. وہ اس لیے کہ کراچی پورے پاکستان کو تقریباً چلا رہا ہے. تو میرا مطالبہ یہ ہے میرے بھائی سے، شکر ہے کہ کام چلنے کی بات کی جا رہی ہے، کام روکنے کی بات نہیں. کراچی کو وہ سب کچھ دیں جو کراچی پورے پاکستان کو. ٹھیک ہے، ہمارے پروگرام کا وقت اب بڑا اپنے اختتام کے قریب ہے. 1 منٹ میں آپ جو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں. پھر میرے ساتھ زیادتی ہے نا. دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو کراچی میرا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کراچی کے نام پر سیاست کرے گا یہ ہمیں قبول نہیں ہے. کراچی جتنا میرا ہے اتنا سب کا ہے. جو سندھ کے اندر رہتا ہے وہ، یہ اربن اور رورل کی گیم بند ہونی جانی چاہیے. پاکستان پاکستان ہے اور سندھ سندھ ہے. کوئی اندر اور باہر اگر یہ اندرون پاکستان پھر باہر بیرون پاکستان کہاں ہے؟ اگر یہ اندرون سندھ پھر بیرون سندھ کہاں ہے؟ تو یہ سندھ اور پاکستان ایک ہی چیز ہے. دوسرا یہ کہ دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو اپنا کیا کہتے ہیں نشانے پہ رہی ہے، جو وکٹم رہی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. جن کے جو سربراہان تھے، جن کے قائدین تھے، ان کو جس طرح کا آپ کو پتہ ہے، پوری ہسٹری آپ کو پتہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اور پاکستان کا سب سے بڑا جو 18ویں ترمیم وہ کسی سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ پاکستان کے تمام ہر جو کیا کہتے ہیں باشعور شہری تھے ان کا مطالبہ تھا. اور یہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے، اب کوئی بھی صدر آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا صدر نہیں آیا جس نے اپنے اختیارات دیے ہوں. جو بھی صدر آیا اس نے اپنے اختیارات چھینے ہیں. یہ واحد پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے اپنے سارے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے حوالے کیے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे कायदीन ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है वो सिर्फ पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट और आइन के अंदर जो चीज़ें हैं सिर्फ उसी पे हम चलेंगे। उसके अलावा जो मावरा चीज़ें होंगी वो हम किसी शेर खान के, एक शेर खान बन के खड़ा हो जाए, मैं 500 लोगों को लटका दूंगा, फलाना को ये कर दूंगा, तो ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान सोसाइटी में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है ये अपने अख्ताम के करीब है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।